गए फ़कीर के सिलसिले का आज एक स्पेशल प्रोग्राम है और मैं आपको इस महफ़िल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने आज जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब क़िबला सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, जिनका शुमार दौर हाज़िर के उन लोगों में होता है जो हम सब के लिए बाइस रहमत हैं। शाह साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब, मुर्शिद के पास जब आदमी जाता है तो अमूमन मुर्शिद की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। अब क्या ये मुर्शिद का काम है कि वो अपनी मोहब्बत से उसको अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सही मोहब्बत के तसव्वुर को उजागर करे? किसी भी इंसान की बात टू लेटर इन स्पिरिट आदमी एक ही सूरत में फॉलो करता है जब उससे प्यार कर रहा हो। खौफ से हुक्म की तामील तो करेगा, लेकिन उसके अंदर रूह नहीं होगी, इस तामील में उसका जज्बा नहीं होगा, वो सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करता है। लेकिन जब किसी से आदमी प्यार कर रहा होता है तो फिर उसकी हर ख्वाहिश, खा कितनी तकलीफ हो, वो तकलीफ उठा के खुशी से उसको पूरा करता है। तो मुर्शिद से जब तक हम प्यार नहीं करते, हम मुर्शिद की बताई हुई किसी बात को टू लेटर इन स्पिरिट फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि मुर्शिद, क्योंकि मुर्शिद तो सबक देगा ईसार और कुर्बानी का। मुर्शिद से आप जिक्र कीजिए, फलां आदमी ने मुझे बहुत तंग किया है, मेरा दिल चाहता है मैं इसके ख़िलाफ़ ये कर दूँ, मेरे पास ताकत भी है, मैं कर पाऊँगा। मुर्शिद कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है तुम एक्शन लो उसको। वो आपसे कहेगा माफ़ कर दो, इसलिए कि ये सुन्नत रब है, माफ़ करना, माफ़ कर दो। वो कुर्बानी और ईसार का सबक देता है। उसकी बातों को आप फॉलो कर ही नहीं सकते जब तक कि आप अपने मुर्शिद से इश्क नहीं कर रहे। जब हम मुर्शिद से प्यार करते हैं और उसकी हर बात को टू लेटर इन स्पिरिट मानते हैं, बग़ैर क्यों, कब, कैसे, किस तरह, किस जगह, ये जो काफ हैं इनको अपनी डिक्शनरी से हम आउट नहीं कर देते। मुर्शिद के मामले में हम मुर्शिद की बात को मान नहीं सकते। तो जब मुर्शिद की बात को हम आंखें बंद करके मानने लगते हैं तो वो फिर हमें ले जाता है जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की दहलीज तक। जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की दहलीज से इंसान पहुंचता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक, और वहाँ से फिर रब तक चला जाता है। लेकिन ये मदारिज तय होंगे एक ही सूरत में, जब हम शेख के इश्क में मुब्तला होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला होते हैं, और फाइनली रब के इश्क में मुब्तला होते हैं, तो फिर कहीं जाके हम ये मदारिज तय कर पाते हैं, वरना आदमी रास्ते में लड़खड़ा जाता है। ठीक है, ये फरमाइए, अगर हम दूर दराज से अपने दोस्त को मिलने जाएं तो खाली हाथ दोस्त की ज़ियारत की जाती। अब रब ताला जिसको हम अपना दोस्त मानते हैं, उस आला दोस्त के शान शान उसकी खिदमत में क्या तोहफ़ा पेश करें कि वो खुश हो जाए? यह हम बचपन से सुनते आए हैं, आप सब, आप भी, मैं भी, कि अल्लाह के हुजूर सबसे आला तोहफ़ा आजिज़ी है, इसलिए कि आजिज़ी वहाँ नहीं है। तो हम आजिज़ी का लिबासा ओढ़ के अल्लाह के हुजूर अगर पेश होते हैं तो ये उसके हुजूर बहुत बड़ा नजराना है। फिर रब ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता है। तो जिस तरह से किसी माँ के दिल में उतरने का आसान रास्ता उसके बच्चों से प्यार है, कि उसके बच्चों से प्यार करें तो हम उसकी वालदा के दिल में उतर जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार रब को खुश कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क जो करते हैं, ये एक आला दर्जे का तोहफ़ा है अल्लाह के हजूर के, वो हमें सीने से लगाता है। ठीक है,
تخلیہ جس کی بات شروع میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی طلب کرے، اور وہ کہتے ہیں کہ تخلیہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے بھی تخلیہ طلب کر لے اکیلے تنہائی کا، لیکن عموماً ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا طریقہ کوئی ہے، ایسے ممکن ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خاموش ہو کر ہم غور و فکر میں ڈوب سکیں؟ عبادت میں یکسوئی بہت ضروری ہے. عبادت کا صحیح انعام ملتا ہی اس وقت ہے جب انسان پوری یکسوئی سے رب کو پکار رہا ہوتا ہے. تو جب ہم دل سے، زبان سے، دماغ سے رب کو پکارنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اگرچہ کھلے ہوں لیکن وہ در حقیقت بند ہوتے ہیں. آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو کہ کچھ فقیر ایک پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ اپنی تسبیح لوگوں کے درمیان بیٹھ کے آن پرپس کہ کنسنٹریشن کا وہ اپنے امتحان کرتے ہیں. تو وہ تسبیح کرتے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، ڈسٹرب نہیں ہوتے. پھر اگلی سٹیج ان کی آتی ہے کہ شور شرابے میں بیٹھ کے وہ تسبیح کرتے ہیں، اور آخری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میرے چاروں طرف ڈھول بجاؤ. وہ کنسنٹریشن اپنی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھری محفل میں، مجلس میں تخلیہ حاصل کر لینا کنسنٹریشن کی انتہا ہے، اور وہ حاصل ہوتی ہے بندے کو اگر پوری طرح رب کی طرف رجوع ہو جائے تو. ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع رہتا ہے، پھر نفس دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اہل نظر کہتے ہیں کہ ایسے میں کسی بزرگ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. آپ بزرگ کے پاس جائیے، وہ صرف آپ کو ایک بات کہے گا کہ اس کی فکر نہ کرو، نماز پڑھتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو. اس لیے کہ وہ فقیر جس کے پاس آپ گائیڈنس کے لیے ہم گئے ہیں، وہ فقیر اچھی طرح جانتا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے. فقیر ہیومن سائیکالوجی کا ماہر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اگرچہ اس نے تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی لیکن وہ ہوتا ہیومن سائیکالوجی کا بہت ماہر ہے. تو وہ جانتا ہے کہ انسان پر کیا بیتتا ہے. انسانی زندگی میں وقت آئے گا کہ وہ پوری طرح راغب ہو جائے گا عبادات کی طرف، رب کی طرف، نیکی کی طرف. پھر آہستہ آہستہ اس سے ہٹنا شروع ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی دور ہو جاتا ہے. یہاں آپ کا مرشد رول پلے کرتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیتا. دل نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں، تم پڑھو، نماز پڑھو، تمہیں خیالات تنگ کر رہے ہیں، آنے دو، اس کی فکر مت کرو، تم نماز پڑھو. نتیجہ یہ کہ اس دور سے آدمی جب گزر جاتا ہے تو پھر راغب ہو جاتا ہے عبادات کی طرف. تو یہ وقت انسان پر آتا رہتا ہے. ہر انسان پہ جس طرح سے اچھے اور برے دن آتے ہیں، عبادات کے سلسلے میں بھی اس پر یہ وقت آتا رہتا ہے کہ اس کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ کبھی بہت زیادہ راغب ہو جائے گا، کبھی ماڈریٹلی چل رہا ہوگا، اور کبھی دور ہو جائے گا. عبادات ہر حال میں جاری رہنی چاہیے. اور رب تعالیٰ، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ عبادات کو فرض سمجھ کے ہم ادا نہ کریں. جو عبادات ہیں وہ پورے ذوق و شوق سے ادا ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کا شکرانے کا ایک طریقہ ہے، اپنے رب کی عظمت کو سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہوں کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. تو جب یہ سمجھ کے آدمی ادا کرتا ہے، کیونکہ فرض تو آدمی گلے سے اتارتا ہے، ایک روٹین میں ادا کرتا ہے، لیکن یہ ذوق و شوق عبادت میں رہے تو رب تعالیٰ کے قریب چلا جائے. جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ
اور وہ یہ کہ جہاں بے روزگاری ہے، معاشی بحران عروج پر ہے، تو اس میں رہتے ہوئے رب کی دوستی کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی فرمائیے کہ ایک پاکستانی مسلمان اپنے دل کی صفائی کیسے کر سکتا؟ ابھی شروع میں ان صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا تھا، جو ہم سب نے سنا، بلکہ سننے کا شرف حاصل ہوا ہمیں۔ اس میں رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، اور عنقریب میرا تو یہ خیال ہے کہ اگلے صرف چند مہینے سخت ہیں، اس کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر 2-2.5 سال کے بعد ہمارا ملک، جس کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، اس ترقی کی طرف چلے جائے گا اور راکٹ کی طرح اوپر کو اٹھے گا۔ پھر تو مایوسی کی کوئی، میرے نزدیک تو کوئی ریزن ہے نہیں مایوسی کی۔ انشاءاللہ حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے، اللہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں مردوں کو رزق میں اضافے کے لیے نسخہ عطا فرمایا تھا، تو خواتین کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ برائے مہربانی عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں وہ رزق میں اضافے کے لیے کیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ صاحب کو ساری رات داستان سناتے رہیے، صبح وہ جائیں گے اسی بات پہ کہ زلیخا عورت تھی یا مرد۔ بات پھر وہیں آ گئی کہ دنیاوی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بتائیے۔ مردوں کے رزق میں اضافے کا جو ذریعہ ہے، جو نسخہ ہے، وہ خواتین پر بھی اسی طرح ویلڈ ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہے۔ آج صبح ہی کسی ایک محفل میں ذکر ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے سورہ فجر میں مساکین کو کھانا کھلانے پہ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے، ان کو ڈانٹو نہیں، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ تو جن صاحب نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے تلاوت کی سورہ فجر کی ان آیات کی، اور آخر میں کہنے لگے صاحب یہ کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے؟ تو وہ ایک پوری بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ یہ سورہ فجر میں یہ آیات آئی ہیں، یہ نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، کن حالات میں یہ نازل ہوئی ہیں، یہ کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ میں اس میں نہیں جاتا کہ آپ بور ہوں گے، بڑا خوش موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کھانا کھلانے کی اہمیت کا مجھے یوں تو اندازہ تھا کہ ہر فقیر کھانا کھلانے پہ بڑا زور دیتا ہے کہ میں اس کے یہاں آئے آدمی تو کھانا کھا کے جائے۔ اس پہ ویسے میں فقیر نہیں ہوں، اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، تو کھانا کھلا کے بھیجتا ہے۔ تجربہ یہ ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ رب تعالیٰ کو ادھار دیجئے، قرض دیجئے اس کو، کہ جب ہم اس کے بندوں کو، اور خاص طور پہ ان بندوں کو جن کا پتہ ہے کہ یہ آپ کے مخالف ہیں، ان کو بڑی محبت سے، بڑی عزت کے ساتھ کھانا ہم کھلاتے ہیں، تو یہ قرض ہے رب کے ذمہ، وہ اس کو 10 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور بڑی جلدی واپس آتا ہے۔ تو خواتین چونکہ گھر میں ہوتی ہیں، بڑا آسان سا علاج ہے کہ ہمارے یہاں رات کو جو کھانا بنتا ہے، اس کھانے میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام پر 2 آدمیوں کا کھانا نکال دیں، اور کسی ایسی جگہ جہاں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے عزیز اور جو ہمارے ملازم ہیں ان کا حق ہے ہم پر، ان کو اللہ کے نام پہ مت دیجیے، ان کا حق ادا کیجیے، وہ ہم کسی کو ریگولرلی بھیج دیں۔ اور اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ
ایک زمانے میں آپا بانو کسیا تشریف لائی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ ذرا قربت کا اظہار کرتی تھیں، تو مجھے کہنے لگیں کہ وہ مجھے شاہ جی کہتی تھیں کہ شاہ جی یہ جو آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ہم نے بڑی غربت کا وقت بھی دیکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جو میں اور اشفاق صاحب کو خان صاحب کہتی تھیں، میں اور خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اگر ٹیبل فین خریدنا ہے تو ہم اس کی قیمت روپوں میں نہیں میئر کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے اتنی اسکرپٹ ہے اس کی قیمت، کہ ہم ڈراموں کی اسکرپٹ اتنی لکھیں گے تو ٹیبل فین آ جائے گا۔ تو اشفاق صاحب کو ہمیشہ سے شوق تھا بابوں کے پاس جانے کا، ان کے مرشد تھے فضل حسین شاہ صاحب جو نور والے کہلاتے تھے، مجھے بھی اتفاق ہوا ان کے پاس ان سے ملنے کا ایک بار، تو ہم وہاں گئے تو بابا نور والے نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی تم اپنے راشن کو جو گھر لے کے جاتی ہو اسے دھو لیا کرو۔ تو میں اس پہ پریشان ہوئی، گھر آ کے سوچا ہم نے، نہیں حل سمجھ میں آیا کہ راشن کو دھوئیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس، سب بہہ جائے گا۔ تو اگلے دن پھر گئے، جا کے بابا نور والے سے عرض کی کہ بابا یہ آپ نے فرمایا تھا کہ راشن کو دھو لیا کریں، اس کو دھوئیں گے کیسے، وہ تو ضائع ہو جائے گا سب۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی بڑا آسان ہے، جتنا آپ اپنے گھر کے لیے راشن لے کے جاتی ہیں ہر مہینے، اتنا ایک اور پیک بنوا لیجئے اور کسی کو راستے میں ڈراپ کرتے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ وتیرہ اختیار کر لیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا رنگ لگایا ہوا ہے۔ تو خواتین کے لیے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ کچھ مت کیجیے، بڑی خاموشی سے اپنے راشن کو دھو لیجیے، اللہ تعالیٰ رزق فراواں کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک بار ایک لیکچر میں ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے شاہ صاحب جمعے کی نماز سے پہلے سورہ اخلاص کی پہلی آیات پڑھتے تھے، یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اچھا ایسا ہے نہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کہا ہوگا، یہ بڑھاپے کا غلبہ ایسا ہے کہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کیا دیا، کہنا چاہتا ہوں کچھ زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، اس لیے کسی کا کوئی قصور نہیں، میرا اپنا فالٹ ہے۔ لیکن سورہ اخلاص کا ذکر نہیں تھا، وہ ان کے اپنے ذکر اذکار تھے، مجھے کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں ان سے ہی پوچھ لوں کہ حضور آپ کیا پڑھتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، نہ انہوں نے مجھے کبھی کہا کہ یہ پڑھو، تو میں اپنی مرضی سے، ہم لوگ 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، تو 1 بجے جماعت کھڑی ہوتی تھی، وہ 1 گھنٹہ ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دونوں ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جمعے کو 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھنا بڑا مبارک ہے، وہاں جا کے اللہ کی طرف لو لگا کے انسان بیٹھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز وہ بڑی شدت سے کہتے تھے، کیونکہ امبالے سے تعلق تھا تو اردو سپیکنگ تھے، تو اس لہجے میں وہ کہا کرتے تھے کہ میاں ڈیوٹی سب سے پہلے، تو ہم اپنے ڈیوٹی سے منہ نہ موڑ لیں کہیں عبادات کے سلسلے میں۔ تو یہ تلقین تھی مرشد صاحب کی، اور بڑی شدت سے تھی کہ ڈیوٹی سب سے پہلے۔ میں ملازم ہوں جہاں سے مجھے سیلری مل رہی ہے، میرا وہ وقت خریدا ہوا ہے میرے امپلائر نے، میں اس میں صرف عبادت کے لیے جو فرض عبادت ہے اس کے لیے وقت نکالوں گا، وہ بھی پرمیشن سے کہ صاحب اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں اویلیبل نہیں ہوں گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں اسے کمپنسیٹ کر دوں گا آفٹر ورکنگ آورز بیٹھ کے۔ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے انسان، وہ ڈیوٹی ضرور پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ تنخواہ گھر آدمی لے کے جائے تو حلال ہو۔ شاہ صاحب کچھ لوگ خلق کی خدمت کرتے ہوئے جذبہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتے اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اس ڈی موٹیویشن سے کیسے بچا جائے؟ لیکن جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ
بڑے پیمانے پر کچھ کریں، وہ ہمارے وسائل شروع میں اجازت نہیں دیں گے. اگر میں کسی سے مسکرا کے بھی بولتا ہوں تو اللہ کو وہ بھی قبول ہے. میں اگر کسی کے راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہوں وہ بھی رب کو قبول ہے. تو ہم ایسے پیمانے سے شروع کر سکتے ہیں جو بڑا ہمبل لیول ہو. آہستہ آہستہ اللہ توفیق دیتا جائے گا اور وہ لیول بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود اسباب بناتا جاتا ہے. دینا چاہیے کہ ڈی موٹیویشن نہ آئے. ڈی موٹیویٹ ایک ہی صورت میں ہوتے ہیں کہ ہمارے خیالات بڑے ہیں، وسائل ساتھ نہیں دیتے، ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا جس حد کی بھی ہمیں اجازت دے رہے ہیں ہم اس حد آگے چلے جائیں، وہ خدمت کر لیں، تو پھر آدمی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی وہ موٹیویشن ہوتی ہے، اس کو اتنا انسپائر ہوتا ہے نتائج سے کہ وہ دن بہ دن بڑھاتا جاتا ہے اس لیول کو. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ملتا. ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان خودکشی پر اکساتا ہے. اس سے کیسے بچا جائے؟ نیز زندگی کی گاڑی کو واپس پٹری پر کیسے لایا جائے؟ بہت زمانہ پہلے، شاید اب تو زمانہ قدیم ہی کہتا ہوں اس کو، جب کبھی میں شاید میٹرک میں تھا یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، اخبار میں ایک نیوز تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی. اس نے ماسٹر کیا تھا، جاب نہ ملنے پہ خودکشی کر لی. اگلے دن اسی اخبار میں نے ایک پروفیسر صاحب کا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں ایک مراسلہ پڑھا. انہوں نے لکھا تھا کہ آئی وش کہ یہ اسٹوڈنٹ خودکشی کرنے سے پہلے مجھ سے مل لیتا تو وہ خودکشی کبھی نہ کرتا. اصل ان کی اس مراسلے کا جو جس تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب بات ہے کہ جو کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے، ماسٹرز کی یا بیچلر کی ڈگری لیتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وائٹ کلر جاب میں چلا جاؤں. وہ رکشے والے کا منشی ہونا پسند کرے گا، خود رکشہ نہیں چلائے گا. یہ ان پروفیسر صاحب کا لکھا تھا. تو بڑی آگے انہوں نے خوبصورت بات لکھی تھی جو اپروو بھی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ایک ماسٹرز کیا ہوا بندہ سڑک کے کنارے ایک صندوقچی لے کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے شوز پالش کرے تو اس میں بھی ایسی نصرت پیدا کرے گا کہ وہی اس کی ایک صندوقچی کھوکھے میں بدلے گی، کھوکھے سے ایک شاپ میں تبدیل ہو جائے گی اور وہاں اس کے کئی اسسٹنٹ ہائر ہو جائیں گے، کام تیزی سے بڑھ جائے گا. کچھ عرصہ پہلے ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ میں خود تو نہیں ابھی وہاں گیا، کہ ڈیفنس میں کچھ ایم بی اے حضرات نے جو لمس سے ایم بی اے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے چائے بیچنا شروع کر دی. اور ایک وقت آیا کہ پورا شہر جاننے لگا کہ وہاں چائے بکتی ہے اور بڑی مزے کی بکتی ہے. اس کے اندر وہ ندرت انہوں نے پیدا کر لی کہ دار چینی والی چائے، ادرک والی چائے، اس طرح کی چائے وہ بیچتے ہیں اور ان کا کاروبار بڑھ گیا. ابھی اگلے دن میں گزر رہا تھا گلبرگ کے کسی سڑک سے، اب وہ یاد نہیں کہاں تھا میں، تو وہاں میں نے ایک بورڈ دیکھا. تو میں نے وائف سے پوچھا کہ بڑا مانوس نام ہے چائے والا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی ہیں جو ڈیفنس میں تھے، اب وہ لبرٹی کے ارد گرد کہیں آ گئے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب کا سنا کہ وہ بھی ایم بی اے ہیں، انہوں نے لاہور میں ایک کھانے کی جگہ بنا لی، بڑی لمیٹڈ سپیس ہے، تو انہوں نے اس کے اندر ایک نئی چیز یوں انٹروڈیوس کرا دی کہ صاحب وہ ٹیلی فون کر کے آپ مجھے بتا دیجئے کہ فلاں ڈیٹ کو میں 4 مہمانوں کے ساتھ آؤں گا اور یہ مینیو ہوگا جو مجھے چاہیے ہے. تو
اگر کہیں آپ 5واں مہمان لے گئے وہ اجازت نہیں دیتے آنے کی کہ نہیں صاحب 4 کا بندوبست ہے، آپ 4 ہی آئیں گے. اور کباب غالباً 5,000 روپے کا ایک بیچتے ہیں، سیخ کباب. بے تحاشا ترقی کر گئے ہیں. تو تعلیم ہے جو نئے راستے دکھا دے گی آپ کو. یہ جو ہم بات کرتے ہیں خودکشی کی، یہ صرف اسی صورت میں آدمی اس حد تک چلا جاتا ہے جہاں اس کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی آدمی نہ ہو. اگر وہ کسی ایسے انسان سے مل گیا جو اسے راستہ دکھا سکتا ہے مثالوں کے ذریعے، پریکٹیکل ایگزامپلس اس کو دکھا دے کہ یہ دیکھیے فلاں فلاں فلاں، تو آپ بھی یہ کر لیجئے. اگر خود بندہ امیجنیٹو ہے، اس کے ذہن میں کوئی تجویز آتی ہے تو وہ تجویز اس کو دے دیتا ہے کہ یہ کام کر لو جا کے، تو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، انسان ترقی کر جاتا ہے. یہ توہم پرستی کے حوالے سے بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بہت لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. موجودہ نسل میں توہم پرستی جو پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب معلوم نہیں توہم پرستی سے آپ کی مراد کیا ہے. توہم پرستی کا ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم ہندوؤں کے ساتھ ہی رہتے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مذہبی عقائد تو تبدیل ہو گئے، لیکن کلچرل ویلیوز ہماری ہندوانہ ہی رہ گئیں. آج ہم اپنی شادی بیاہ کی رسومات، فیونرل کی رسومات اور دوسری رسومات پہ نظر ڈالیں تو اس میں ہندوانہ ٹچ ملتا ہے آپ کو. اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں. ان کے یہاں یہ توہم بہت زیادہ ہیں کہ صاحب بلی راستہ کاٹ گئی، کالی بلی، اب میں کام پہ نہیں جاتا کیونکہ کامیابی نہیں ہوگی. یہ کوا منڈیر پر آ کے بیٹھ کے بول رہا ہے آج مہمان آئیں گے، آج یہ میری فلاں آنکھ پھڑکی تو اب مجھ پہ مصیبت آئے گی، فلاں آنکھ پھڑکی ہے تو اب میرے لیے اچھا ہوگا. یہاں یہ حال ہے کہ دونوں میں سے کوئی آنکھ پھڑ کے مصیبت ہی آتی ہے. ہندو مائتھولوجی جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ہندو جو اومنس لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے اوپر انہی کا اثر ہے. اگر تو توہم پرستی سے مراد آپ کی وہ ہے تو اس کی تو یہ ریزن ہے، لیکن خود ہمارے اندر ایک عجیب طرح کی توہم پرستی ہے. وہ یہ ہے کہ بجائے رب کی طرف رجوع کرنے کے، کم از کم مجھے اگر شرٹ کے بٹن بھی بند کرنے ہیں تو میں پیر صاحب سے وظیفہ لاتا ہوں کہ میں شرٹ کے بٹن آسانی سے بند کر لوں، مجھے وظیفہ دے دیجیے. کہیں بیگم صاحبہ نے ڈنڈا زور کا مار دیا تو میں بجائے بیگم سے معافی مانگنے کے پیر صاحب کے پاس جاؤں گا کہ کوئی وظیفہ دے دیں، بیگم مارا نہ کرے مجھے. یہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ بجائے رب کی طرف رجوع کرنے کے ہم رجوع کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جن کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ ان کی تعویذوں میں بڑا اثر ہے، ان کے وظائف میں بڑا اثر ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر اس کی صرف آدھی ایفرٹ بھی کر لیں اللہ کے پیچھے بھاگنے کی تو ہمارے مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اتنی عمر ہو گئی میری، لیکن میں آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میرے اندر چستی وہی ہو جو 25 سال کی عمر میں تھی. میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں انسان ہوں اور رب نے قرآن میں کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. مجھ پر اچھے برے دن سبھی آئیں گے، اور جس خوشی سے میں نے اچھے دن گزارے ہیں، برے دنوں کو بھی میں اللہ کا شکر ادا کر کے گزار لوں گا. اچھا وقت آ جائے گا. یہ جو رب سے ایک تعلق ہے میرا، وہ اصل میں دن بدن کمرشل ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا رب کے ساتھ تعلق وہی ہو جو ایک بندے میں اور رب میں ہے، ایک غلام میں اور ایک آقا میں ہے.
غلام کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اس کے آقا پر ہے. غلام کو جب بھی کوئی ضرورت ہوگی وہ اپنے آقا کی طرف رجوع کرے گا کہ میری یہ ضرورت پوری کر دیں. تو تمام آقاؤں کا آقا ہے. میں بحیثیت رب کے غلام کے اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا کہ مجھے یہ دے دے؟ تو یہاں سے یہ ہمارے ایمان میں کمزوری آتی ہے. اگر آپ کی توہم پرستی سے مراد وہ ہے تو اس کی تو ریزنز یہ ہیں کہ اللہ پر بھروسہ، ایمان ہم سب کا ہے. وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. پرابلم یہ ہے. تو جب ہم رب کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کہیں نہیں جاتے، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں بار بار. سائنس کو اسلام کے ساتھ کیسے منسلک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ وہ سائنسداں جنہوں نے دریافتیں کی وہ زیادہ تر ایتھیسٹ تھے. اب آج کی دنیا میں خاص طور پہ ہم کیسے اسلام کی حقانیت کو ان کے سامنے ثابت کر سکتے؟ میرے خیال میں اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ اگر میں دوں کہ جو سائنٹسٹ ہیں سب کے سب ایتھیسٹ ہیں، وہ شاید ناانصافی ہوگی. سائنس میں جو خدمات مسلمانوں نے سر انجام دی ہیں، خوارزمی ہیں، الزہری ہیں. اب الزہری کا ایک ہی کارنامہ آج تک پوری انسانیت کو سرو کر رہا ہے کہ اس نے اینستھیزیا ایجاد کیا. یہ سب مسلمان تھے. اسٹرانومی میں مسلمانوں نے ایک نام پیدا کیا ہے. خود انگریز جس کی آج ہم پیروی کرتے ہیں، ان کے یہاں ریگولرلی ہر ہفتے ایک پروگرام آتا تھا ایک زمانے میں BBC پر. پورا ہفتہ تو وہ چلتا تھا کہ وٹ آر ایلڈرز ڈیڈ فار اس، لیکن ہفتے میں ایک دن آتا تھا پروگرام کہ وٹ مسلمز ڈیڈ فار اس. اس میں وہ بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں نے یہ کیا. اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ سب کی سب بیسڈ ہے ان کتابوں پر جو ہم نے اسپین پر دوبارہ قبضہ کیا تو وہاں سے ہمارے ہاتھ لگیں. اگرچہ کتابوں کی بہت بڑی تعداد پانی میں بہہ گئی، جلا دی گئی، لیکن جو بچی کچھ ان کے ہاتھ لگی تھیں اس میں جو تھیوریز تھیں اس پہ بیس کر کے یہ آگے آئے ہیں. تو وہ سب مسلمان تھے. اسی طرح جو کرسچین انوینٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ شروع میں یقیناً مذہب سے دور ہو کے ایتھیسٹ ہو گئے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن مرنے سے پہلے وہ بھی مذہب کی طرف راغب ہو گئے. میں مذہب کہہ رہا ہوں، اسلام نہیں کہہ رہا. تو مذہب کی طرف راغب وہ بھی ہو گئے. شاہ صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سوالات اور بھی بہت سے ہیں لیکن وقت ہمارا محدود ہے اور اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کی کتابیں تمام دستیاب ہیں اور آپ ان کو پڑھنے کے لیے یہ لکھا بھی ہوا ہے یہاں پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں kehfaqir.org. اس پہ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. 10 کتابیں ہیں، ان کو ضرور دیکھیے. اور ہمارا پروگرام یہ چلتا رہتا ہے، ہفتہ وار پروگرام چلتا ہے. اس پہ سوال اپنے بھجواتے رہیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شامل کریں گے. ابھی کے لیے شکریہ، بہت مہربانی، بڑی عنایت.